बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा एहतशाम और आज एक ज़रा मुख्तलिफ तरीके का और मुख्तलिफ जगह पर हम एक शो आपके लिए जो है वो लेकर आए हैं। कहा जाता है कि बच्चे किसी भी कौम का जो है वो असासा होते हैं और उन कौमों का मुस्तकबिल तारीख होता है जो अपने बच्चों को जो है वो सीरियस नहीं लेते या उनके मुस्तकबिल के हवाले से सोचते नहीं हैं या फिर उनकी हिफाजत को जो है वो यकीनी नहीं बनाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है कि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है, यहाँ पर ये मसला जो है वो काफ़ी शदीद नौयत का है। हमारे बच्चों की जो सिक्योरिटी है वो एक बहुत बड़ा मसला है और इसके साथ साथ चाइल्ड अब्यूज़ जो है वो एक बहुत बढ़ता हुआ मसला है पाकिस्तान में। दिन ब दिन इस हवाले से जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं, उसमें इजाफा होता है। और बिल्कुल इस तमाम चीज़ के बारे में बात करते हुए हम ज़ैनब जो एक छोटी बच्ची थी कसूर की, उसको नहीं भूल सकते। कसूर से और भी जो है वो इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और ना सिर्फ कसूर बल्कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनसे ये चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट होती रहती हैं, हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों की सिक्योरिटी को, बच्चों की हिफाजत को खास तौर पर इस पॉइंट पर जो है वो यकीनी बनाया जाए। फिर ज़ैनब अलर्ट बिल हम देखते हैं कि हमारे सामने आता है, कौमी असम्बली से मंजूर होता है, लेकिन उसके बाद सूबे जो हैं वो अभी तक इसके ऊपर उस तरह से नहीं काम कर सके। क्या वजह है इसकी, क्यों आखिर जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा, इसके ऊपर हम गाहे बगाहे जो हैं वो अपने शोज में बिल्कुल बात करते रहते हैं। फिर कुछ और चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, जिस तरह हमने बहुत अब हर सिग्नल पर, हर स्टॉप पर जब आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो आपको भिखारी नजर आते हैं, गदागर नजर आते हैं और बहुत बड़ी तादाद उन भिखारियों की ऐसी होती है जिनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। और बिल्कुल ये भी एक नोटिफाई किस्म की बात है और बिल्कुल इसके बारे में काम भी हुआ है और उसके ऊपर रिसर्चेस भी हुई हैं कि वो जो बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को अगवा किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को फोर्सफुली जो है वो भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हमारे यहाँ है। फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो मुआशरे में बच्चों को लेकर के रहते हैं। लेकिन इस दौरान फिर ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, मुआशरे में बिगाड़ होता है, बुराइयां होती हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे भी होते हैं जो कि भलाई और बेहतरी का काम करते हैं और पॉजिटिविटी जो है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। बच्चों की जहां तक हिफाजत की जिम्मेदारी है, रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुस्तकबिल संवारना है तो बच्चों की हिफाजत जो है उसको यकीनी बनाना तो यकीनन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आज हम ना सिर्फ बात करेंगे बच्चों के हवाले से, उनकी हिफाजत के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे में आज हम मौजूद हैं जो कि एक वाहिद इदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दफ्तर, लाहौर के दफ्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये इदारा जो है बच्चों के साथ ज्यादती के खिलाफ काम कर रहा है। किस तरीके से ये इदारा काम कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। इदारे काम किस तरीके से करते हैं वो तो नॉर्मली एक तरीका होता है, लेकिन चूंकि इस इदारे का काम थोड़ा मुख्तलिफ काम है, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। बच्चों की आपको पता है कि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा वो नाजुक होते हैं, उनकी ग्रोथ का एक पीरियड चल रहा होता है, 100 किस्म के उनके साथ साइकोलॉजिकल मसले होते हैं। तो ये आई एम श्योर ये नॉर्मल जॉब नहीं है। तो हम आज जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इदारा कैसे काम करता है, फिर ये कि कितनी जिम्मेदारी आपको महसूस होती है। ऑब्वियसली बच्चे जिन्होंने कल को बड़े होकर इस मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूट करना है और फिर चूंकि ग्रोथ का, जहनी नशोनुमा का, फिर बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, फिर बच्चे कभी कभार मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे दुखी होते हैं, किस तरीके से उन चीजों को आप लोग मैनेज करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आते हैं, मुझे पता चली कि यहाँ पर अब एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज का है। मैं अभी तक वहां पर नहीं गई, आपको वहां पर लेके चलेंगे। मैं पहले ही कुछ हाईलाइट्स अपने शो की आपको दे दूं कि वहां पर भी हमने जाना है और वहां पर जाने के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन बहरहाल बाकायदा आगाज जो है वो प्रोग्राम का हम करते हैं। मैं मैनेजमेंट के साथ इस मौजूद हूँ। तारुफ में करा दूं, मेरे साथ शफीक रतियाल साहब मौजूद हैं जी और वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हेडक्वार्टर के। उसके आगे तशरीफ रखती हैं जी नाजिया जेब साहिबा और वो हैं जी मैनेजर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं वसीम अब्बास साहब, मीडिया ऑफिसर हैं। और वो ये तीनों जो हजरात हैं हमें आज इस इदारे के हवाले से, यहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं, किस तरीके से उनकी टेक केयर की जाती है, किस तरीके से इदारा काम करता है, इस पर हमें जो है वो ब्रीफिंग देने वाले हैं। उसके बाद बच्चों से भी बिल्कुल हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने इतने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं।
شفیق رتیال صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ کام کریں. کیا ڈومین، آپ کی ڈومین میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فار ایگزامپل سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ بچہ یہاں پر آتا ہے. آپ کی ڈومین میں کون سے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ آپ بچہ یہاں پر لانے سے پہلے ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے حساب سے آپ نے کوئی SOPs طے کیے ہوں گے کہ اس طریقے سے بچے جو ہیں وہ یہاں پر لائے جائیں گے. تو کیا بچہ باہر سڑک پہ آپ کو کوئی رپورٹ کرتا ہے یا آپ کی کوئی ٹیمز ہوتی ہیں جو اس چیز کی ریکی کر رہی ہوتی ہیں؟ کام کیسے کرتے ہیں؟ کس طریقے سے بچے جو ہیں وہ اس ادارے کے اندر انٹر کیے جاتے ہیں؟ جی، چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے وہ پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ کام کرتا ہے. یہ ایکٹ ہمیں بے سہارا جو بیگرز بچے ہیں یا گھر سے بھاگے ہوئے ہیں یا بچے جو کہ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ نشہ کر رہے ہیں یا ابینڈنڈ ہیں یا ابیوزڈ ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا فزیکلی یا سیکشولی جو ہے نا ان کو تشدد کیا ہوا ہے، ان کی اطلاع ہمیں ملتی ہے تو ہم ان بچوں کو ریسکیو کر کے اپنے ادارے میں لے کے آتے ہیں. تو اس کا جو میکینزم ہے، ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن ہے 1121، اس کے اوپر ہمیں اطلاع آتی ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ہماری ٹیم جو ہے نا اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارا ریسکیو آپریشن ہوتا ہے، اس میں ہماری جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز کی ٹیم ہے وہ خود فیلڈ میں جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے اگر کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس بچے کو فیلڈ سے جو ہے نا وہ اپنے آفس میں لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو اوپن ریسیپشن سینٹرز ہیں جو لاہور یا اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ جو آپریشنل ہیں، وہاں کے جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں جیسے لاری اڈا ہے، ریلوے اسٹیشنز ہیں، جیسے جو مختلف شرینز ہیں، وہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ یوزلی جو گھر سے آگے بھاگے ہوئے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس جگہ پہ آتے ہیں. جو گھر سے اور کسی قسم کا جو ان کے اوپر ابیوز ہوتا ہے وہ بھی بچے کسی طرح جو ہے نا وہ لاری اڈے یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر پہنچتے ہیں، تو وہاں سے ہماری نیٹ ورکنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ بچے ہمارے نیٹ ورک میں آتے ہیں اور ان کو پھر ہم اپنی پروٹیکشن میں لے کے آتے ہیں. تو جو بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں، جو حکومت پنجاب اپنے فنڈ سے جو ہے نا انہیں کمپلیٹ جو بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہے ان کو ایجوکیشنل فیسلٹی جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتی ہے. یہاں پہ ہماری اپنی جو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہے جو ان کے سارے کیسز کو جو ہے نا وہ سنتی ہے، ان کو کمپلیٹ میڈیکل جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ایسے تمام بچوں کو ان کی فیملیز میں ری سیٹل کر دیا جائے اور صرف انہی بچوں کو یہاں پہ رکھا جائے مستقل بنیادوں پر جن کی فیملیز کسی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹریس نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم دوسرے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں. بچہ یہاں پر آ گیا. نازیہ، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب چونکہ آپ یہاں پر مینیجر ہیں اور یہاں پر تمام چیزیں آپ مینیج کر رہی ہیں، بچہ یہاں پر آ جاتا ہے، یقیناً شروع میں بڑا سہما ہوا ہوتا ہوگا، ڈرا ہوا ہوتا ہوگا. کیا وہ کچھ شروع کے سٹیپس ہوتے ہیں؟ کوئی کاؤنسلنگ مطلب ہوتا ہے نا، ایک بچہ آپ کے پاس انٹر ہوتا ہے، آتا ہے اور اب اس نے وہیں پر رہنا ہے اور آپ نے اس کو اعتماد دلانا ہے کہ اب یہ اس کا گھر ہے یا ہم اس کو پروٹیکشن میں رکھیں گے یا ہم اس کی کیئر کریں گے. تو وہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں جب بچہ ایک انٹر ہو جاتا ہے آپ کے پاس تو اس کے بعد آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیں، اصل کام ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب CPI کے اندر بچہ آ جاتا ہے. جب وہ آتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے یا وہ رونا دھونا مچا دیتا ہے، تو اس وقت ہم اسے ٹیکنیکلی ڈیل کرتے ہیں، اس کو دوسرے بچوں سے ملاتے ہیں جو پہلے سے کچھ عرصہ سے ہمارے پاس رہ رہے ہوتے ہیں اور ہیپیلی رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان کی اگزامپل دیتے ہیں. ایسے رومز ہم لوگوں نے روم وائز بچوں کو رکھا ہوا ہے جن میں چھوٹے بچے رہتے ہیں. چھوٹا بچہ آئے تو اس میں کرتے ہیں، تھوڑا ایج میں بڑا بچہ آئے تو اسے بڑے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں شفٹ. اور پھر ہماری سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں، ان کی طرف ہم لوگ ریفر کرتے ہیں. ہم لوگوں نے انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، ان میں ان کو انوالو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد اسے اسکول بھیج دیں تاکہ وہ جب اسکول جاتا ہے اس کے لیے نئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ بعض بچے آ کے ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ہمارے پاس آ کے وہ ایجوکیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے. اچھا نازیہ، obviously جب بچہ یہاں پر پہنچتا ہے تو اس سے پہلے یقیناً ایک ٹراما سے گزرتا ہوگا. obviously کچھ نہ کچھ تو اس کی سٹوری ہوتی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوا ہوگا. تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو آپ کو شروع میں ٹیکل کرنا پڑتا ہے. کیا کچھ سائیکالوجسٹ کی ٹیم ہوتی ہے آپ کے پاس جو بچوں کی جو ہے وہ اس سائٹ کو دیکھتی ہے کہ سائیکولوجیکلی کتنا ڈسٹرب ہے بچہ، کس طریقے سے اس کو اس ماحول کے ساتھ مانوس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو میری پریکٹس ہے یا میں جتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہوں، جب بھی کوئی بچہ ایسا کسی ٹرامے سے گزرا ہوا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ اسٹیپ پہ اس سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے،
اس کو تھوڑا کول ہونے دیا جائے. جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلے دن ہم لوگ سائیکولوجسٹ کے پاس اسے بھیجتے ہیں, اور پھر اگلے دن اگر وہ تھوڑا جب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, یا وہ کس طرح فیل کر رہا ہے, یہاں پر کیا اسے کمی لگ رہی ہے, یا وہ کس طرح خوش ہو سکتا ہے. تو اس میں بڑا رول ہمارے سائیکولوجسٹ کا بھی ہے, ہماری ساری اتھارٹی کا بھی ہے. جب بھی کوئی ایسا بچہ آتا ہے تو سب مل کے اس کو جو ہے اس کو ٹائم دیتے ہیں, اس کی فیلنگز کو سنتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو کیسے وہ بہتر طور پر یہاں لے کر چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شفیق صاحب, ایک بار پھر سے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ obviously آپ کے دو جو ہیں وہ بیسک آپ کے کام ہوتے ہیں. ایک تو آپ بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ فیملی ٹریس کر کے آپ لوگ دوبارہ سے وہ ری یونین کا جو کام ہے وہ بھی کرتے ہیں. تو کیا پرسنٹیج ہے آپ کے پاس کہ کتنے کس پرسنٹیج کے ساتھ بچے آپ کے پاس آتے ہیں, اور پھر کیا پرسنٹیج ہے جو واپس آپ ری یونین کراتے ہیں؟ obviously یہ کام تو ہے ہی, لیکن یہ دوسرا بہت نیکی کا کام بھی ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کڈنیپ ہو کے آتے ہیں, پتہ نہیں ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کس اذیت سے گزرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ واپس ری یونین جو ہے وہ کراتے ہیں. اور کس قسم کی مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں, کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ obviously اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ ایک گما ہوا جو بچہ ہے, بچہ صحیح سے اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا, تو کوئی آپ کا کیا پراپر طریقہ کار کیا, کوئی ٹیمز ہیں جو جا کر یہ چیک کرتی ہیں کہ کہاں سے یہ بچہ ہو سکتا ہے, اور جو نشانیاں, بچہ تو چھوٹا بچہ اگر ہو تو وہ کچھ نشانیاں ہی بتا سکتا ہے. جی, چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پورے پنجاب میں تقریباً جو ہے وہ ہر سال 7 سے 8 ہزار بچوں کو ہم جو ہے نا وہ ریسکیو کرتے ہیں, اور ان 7-8 ہزار میں سے 90% بچے جو ہے نا وہ ہم سکسیسفلی ان کی فیملیز کو واپس جو ہے نا وہ ری یونائٹ کروا دیتے ہیں. یس, اور یہ ایک کافی بڑی تعداد ہے. اس میں ہماری جو فیملی ٹریسنگ ٹیم ہے, جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, اسپیشلی جو ہماری چیئر پرسن ہے, ان کا جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہیں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی, کہ جو ہمارا جو آؤٹ ریچ ہے اس کو جو ہے نا ہم نے میکسیمم کیا ہے. اس کے تھرو جو ہے نا وہ ہماری فیملی ٹریسنگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. جو میڈیا سے ہٹ کے جو ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے بچے سے جو ہے نا اس کی بیسک انفارمیشن لیتے ہیں, کہ اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہمیں مل جائے. اگر ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو اس کے شہر کا جو ایڈریس ہے وہ ہمیں مل جائے. ہم متعلقہ تھانے سے جو ہے نا وہ رجوع کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ فیملی کے بارے میں انفارمیشن مل جائے. اگر ہمیں وہ بھی انفارمیشن نہیں ہے تو بچہ اگر اپنے گھر کو پہچانتا ہے, اپنے لوکیلٹی کو پہچانتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اس جگہ پہ بھیج دیتے ہیں. جب وہ بچہ اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو آگے وہ خود ٹریکنگ جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے کہ میں اس محلے سے جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر تک لے جاتا ہے. اچھا شفیق صاحب, کبھی ایسا بھی ہوا, یہ تو مجھے پروسیجر سمجھ میں آ گیا, کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹریک کرتے ہوئے گھر تک پہنچے, ٹریسنگ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا, لیکن جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں پر انہوں نے بچے کی کسٹڈی لینے سے منع کر دیا؟ تو اس طرح کے بھی جی ہاں, بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ٹریک کرتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ فیملیز جو ہے نا وہ بچے کو لینا نہیں چاہ رہی, ان کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے. یا ایک اور جو ہے نا وہ ٹریجک انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ فیملیز جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں, 1-2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ, جب تک ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو فیملیز جو ہے نا وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں پھر وہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ دوبارہ رپیٹ کرنا پڑتی ہے. تو اسی پروسیس میں جو ہے نا وہ سم ٹائمز جو ہے نا وہ 6 ماہ 1 سال جو ہے نا وہ ہمیں لگ جاتا ہے. لیکن فیملی ٹریسنگ کا جو کام ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے, بڑا صبر آزما ہے. اس میں جو ہماری جو فیملی ٹریسنگ ٹیم ہے, کریڈٹ جو ہے نا ان کو جاتا ہے کہ وہ بڑی محنت سے جو ہے نا وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا نازیہ, چونکہ مینجمنٹ میں تو پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر اس میں ایموشنل مینجمنٹ میں ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بھی کرنی پڑتی ہو. مطلب اگر اس کی میں ایک مثال دوں کہ فیملی ٹریس ہو گئی, بچہ کافی عرصے سے آپ کے پاس تھا, آپ کی بھی کتنی ایموشنل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جاتی ہوگی, بچے کی بھی ہو جاتی ہوگی, تو وہ جو ایک سیپریشن والا ٹائم ہوتا ہے, کبھی وہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ بڑا بھاری گزرتا ہے بچے کے اوپر بھی, آپ کے اوپر بھی؟ کبھی تو رونا ہی آ جاتا ہوگا کہ اب پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں. کئی بار ایسا ہوا, لیکن جو ایک مومنٹ ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکی. ایک بچی تھی ہمارے پاس, مسکان, وہ نیو بورن بیبی تھی. جب ہمارے پاس آئی تو تقریباً 2 سال کی ہو گئی تھی جب اس کی اڈاپشن ہوئی. تو جس وقت اس کی اڈاپشن ہوئی تو مجھے وہ سین آج بھی نہیں بھولتا کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا, تو وہ زبردستی وہ میرا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی. ادھر سے بچی رو رہی تھی, ادھر سے مجھے. کتنی بڑی ہو گئی تھی جب وہ گئی؟ وہ تقریباً 2 سال کی ہو گئی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ ہم سب کی, بلکہ سب کی ہی لاڈلی تھی. تو وہ جس وقت جا رہی تھی تو اس وقت بڑا ایموشنل سین تھا, وہ بھی رو رہی تھی, ہم لوگ بھی رو رہے تھے. تو وہ جس طرح اس کا ہاتھ چھوٹا تھا وہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کس طرح گئی تھی. لیکن خوشی ہوتی ہے کہ اچھی فیملیز میں بچے جاتے ہیں, ان کی اچھے سے پرورش ہو رہی ہے.
تو ایموشنل اٹیچمنٹ جہاں بچوں کی ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو وہ یعنی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جب وہ بالکل ایک سیپریشن والا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تینوں حضرات بالکل میرے ساتھ ہیں اور ابھی اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو دکھانی بھی ہیں. یہ تو بالکل ایک انیشل سٹیج تھی جب میں نے ادارے کے حوالے سے پوچھنا تھا یا بچوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنی تھی. تو یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے پاس بڑے پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور ان کی سٹوریز ہم نے سننی ہے. یہاں پر کس طریقے سے ان کا وقت گزرتا ہے, کیا کرتے ہیں دن بھر, کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں بات کریں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس ابھی جو ہمارے مہمان ہیں وہ اتنے سارے ماشاءاللہ پیارے پیارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو بچے رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً ان سے بھی آپ کی بات تو کرائیں گے, لیکن ایک اوور ویو ہم پہلے ان کے حوالے سے لیں گے کہ کیا کس طریقے سے وہ یہاں تک پہنچے, کیونکہ ہر بچے کے پیچھے ایک سٹوری ہے. ہر بچہ ایک ٹرامے سے گزرنے کے بعد یا تو ماں باپ نہیں رہے, کیونکہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نہ رہے ہوں اور باقی جو فیملی انہوں نے ان کو اون کرنے سے انکار کر دیا ہو. پھر اور اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں کہ کہیں ماں باپ نے گھر سے کام کرنے کے لیے بھیجا اور وہاں پر چائلڈ ابیوز کا بچہ شکار ہو گیا, اور ٹارچر کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. ہر بچے کے ساتھ ایک سٹوری جڑی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ان میں سے کچھ کے حوالے سے بالکل میں چاہوں گی کہ ہمیں علم ہو کہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے, کس طریقے سے یہاں پر پہنچے اور اب یہاں پر ان کی زندگی جو ہے وہ کیسے گزری ہے. وسیم صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں. وسیم صاحب کچھ بتائیے گا, یہ جو بچیاں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں پہلے ان کے بارے میں بتائیے گا, کیا نام ہے ان کا, کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر, کس طرح پہنچی یہاں پر؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے جیسے پہلے یہ کہا کہ ہمارے پاس اب یہاں پہ اراؤنڈ 350 کے قریب بچے ہیں, بوائز اینڈ گرلز, اور ہر ایک بچے کی اپنی سٹوری ہے, ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, ان کی فیملیز کے حوالے سے. ایون دو کہ کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جن کے پیرنٹس نے خود یہاں پہ ان کو چھوڑ دیا ہے. وسیم صاحب پیرنٹس نہیں اون کر پا رہے, کیا وہ ان کو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, کیا مسئلہ؟ اس میں ان کے اپنے ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غربت ہے. ٹھیک ہے, وہ فیملی جو ہے وہ ان کا سٹرکچر بہت زیادہ ہے, 6-7 بچے ہیں, جاب ہے نہیں, افورڈ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ جو ان کی فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے پیرنٹس اور مدر کے درمیان میں, ٹھیک ہے, یا سپریشن ہو گئی ہے. ایون دو سپریشن نہیں بھی ہے تب بھی اس طرح کی کیسز آ جاتے ہیں. اور باقی اس طرح کی کیسز ہیں جیسے کہ ماں باپ کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی, توجہ نہ ہونے کی وجہ سے بچہ جو ہے کہیں باہر نکلا, باہر نکلنے کے بعد جو ہے وہ گم ہو گیا. اور گم ہونے کے بعد ایک مطلب المیہ یہ بھی ہے کہ وہ ماں باپ جو ہے اتنا زیادہ بودر بھی نہیں کر پا رہے. یہ کیا انہوں نے بہت سارے کیسز میں ہمیں یعنی اس طرح کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ لائک بچہ ان کے پاس مل بھی گیا 2-3 سال کے بعد بھی, تو ان کو وہ ایکسپریشن لیس رہے ہیں. یعنی اس طرح کے کیسز بھی آ رہے ہیں. یا پھر اس طرح کے کیسز ہیں کہ جیسے بچیوں کو جو ہے چھوٹی عمر میں گھروں میں کام کے اوپر لگا دیا, اور وہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ نے پیسے ایڈوانس میں لے لیے, اور بچوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا, اور مطلب وہاں پہ بچوں کے اوپر کیا ہوتا رہا. وہ تو جب وہ بچے کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلتے ہیں اور ہم تک پہنچتے ہیں تو تب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان بیچارے کے ساتھ. کیا سٹوری کیا ہے اس بچی کی, کیا اب نام ہے جیسے یہ بچی ہمارے پاس ہے, یہ فزیمہ ہے, یہ سیالکوٹ سے ہے, اور بیسیکلی یہ 4-5 سال ہو گئے اس کو یہاں پہ ہی آئے ہوئے. یہ بچی گھر سے ایسے ہی گم ہوئی تھی, اور اب اس بچی کو پراپرلی بہت زیادہ کمپلیٹ ایڈریس کے حوالے سے ڈیٹیل نہیں پتا. ہم لوگ اس کو لے کے بھی گئے ہیں 2-3 دفعہ, 4-5 سال ہو گئے ہیں. جی اسی طریقے سے you still working on yes ہم لوگ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ڈمپ نہیں کرتے. ہم لوگ اس کو آف اینڈ آن جو بچے کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل سیشن ہوتے ہیں, ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں, اور ہمارا فیملی ٹریس. فزیمہ آپ نے نام بتایا, میں فزیمہ سے تھوڑی بات کر سکتی ہوں؟ جی کریں. کیسی ہو فزیمہ آپ, ٹھیک ہو؟ اچھا 4-5 سال آپ کو یہاں پر ہو گئے ہیں, اب تو بالکل گھر جیسا ہی لگتا ہوگا نا؟ جی. تو کیسا رہتا ہے یہاں پر؟ اتنے سارے مطلب لوگوں کے گھر میں اتنے سارے بہن بھائی تو نہیں ہوتے نا, لیکن آپ کے پاس تو اتنے سارے لوگ ہر وقت ہوتے ہیں اور اتنی ساری فرینڈز بن گئی ہوں گی. تو کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں پر, دن کیسا گزرتا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو میں کبھی کبھار ان کے ساتھ کھیل بھی لیتی ہوں. اگر کہیں جانا ہو تو میں ایسا تیار ہوتی ہوں کہ مجھے کوئی دیکھے نا تو کہ واہ بھائی واہ کتنی پیاری تیار ہوئی ہے. تو ابھی بھی بڑا پیارا تیار ہوئی ہو. تو میں پھر ایسے تیار ہوتی ہوں. اگر میں نے کسی کو بھی کرنا ہو تو میں ایسے ہی کرتی ہوں جیسے میں خود تیار ہوتی ہوں. ایسے ہی میں اس سے بیہیو کرتی ہوں جیسے وہ میری بہن ہے. تو پھر کوئی جب منع کرے یہ چیز سے
تو میں یہ نہیں, کچھ بچے ہوتے ہیں جو رونے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈانٹا کیوں, تو میں ایسا نہیں کرتی, میں چپ چاپ کر کے سن لیتی ہوں. ماما پاپا بھی تو کچھ کہتے ہی ہیں نا, ہمیں وہ ڈانٹتے ہیں, ہم روتے تھوڑا, تو اس لیے پھر میں ماں باپ سمجھ کے نا, ویسے تو ہمارے ماں باپ ہی ہیں, لیکن پھر میں روتی نہیں, مجھے کچھ کہیں تو میں تو غلط کام پر ڈانٹ پڑتی ہوگی؟ جی پڑتی ہے. پڑتی ہے, تو وہ تو آپ کی بھلائی کے لیے. اچھا جی, اب آگے کیا نام ہے جی آپ کا؟ سائرہ. سائرہ نام ہے آپ کا. سائرہ آپ کتنی دیر سے ہو یہاں پہ؟ 8 سال سے. 8 سال سے آپ تو بڑی ہوئی ہو یہاں پہ, تو اب تو آپ کو تو بالکل گھر جیسی بات لگتی ہوگی نا. جی. کچھ یاد ہے بچپن کی, کوئی چھوٹے ہوتے کی کوئی باتیں کہ کوئی ساتھ رہتا تھا, میں وہاں پہ رہتی تھی, یہ لوگ تھے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. مطلب اس کا مطلب ہے یہیں پہ بڑی ہوئی ہو اور یہیں پہ رہنا اچھا لگتا ہے. تو کیا شفیق صاحب, کیا سٹوری ہے اس بچی کی؟ میں بتاتا ہوں. یہ بیسیکلی فیصلہ آباد سے بلانگ کرتی ہے. اچھا. اور اس کا بھی اسی طرح کا تھا کہ اس کے والدہ نے اس کو کسی جگہ پہ زبردستی جو ہے وہ کام پہ رکھوایا. اچھا. اور جس دن کام پہ رکھوایا اسی دن انہوں نے اس کو مارا, اور بمشکل اس نے ایک دن بھی نہیں وہاں پہ گزارا, وہ وہاں سے نکل کے آ گئی. اب اس کو ہم لوگ 2 سے 3 دفعہ لے کے جا چکے ہیں فیصلہ آباد میں. تھوڑا سا اس کو ایریا یاد ہے, بٹ آگے سے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا. ہم لوگ گھومے بھی ہیں, اب لاسٹ 4-5 ماہ پہلے بھی ہم لوگ گئے تھے, کمپلیٹ ایریا ہم نے سارا گھومے. لیکن چونکہ اب اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے, 7-8 سال ہو چکے ہیں, اور کوئی اس کو وہاں پہ ایسا پہچان نہیں پا رہا, یا نہ یہ وہاں پہ کوئی ایڈ شیڈ دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے کہ اب اخبارات میں ہم لوگ دیتے رہتے ہیں, ہم اخبار وغیرہ میں بھی دیتے رہتے ہیں. پلس یہ ہے کہ جیسے یہ ایریا جس جگہ پہ ایریا میں بتاتے ہیں, تو وہاں پہ ہم لوگ اس جگہوں پہ ہم لوگ لازمی لگا دیتے ہیں. تو باقی یہ ہوتا ہے کہ مین ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بچے کے اوپر. بچہ جس حد تک ہمیں رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, ہم لوگ ان کے اوپر ہی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ایفرٹ جاری رہتی ہے, اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایسے ایسے بچے, ہم نے 8-8 سال 10-10 12-12 سال کے گمشدہ بچوں کو ماں باپ سے ملوایا. ایون افغانستان کے بچے جو ہمارے پاس 1-2 ہیں, ہم نے ان کو بھی ان کی فیملی سے ٹریس آؤٹ کروا کے ان تک ملوا چکے ہیں. آپ ہوپس ہو کہ وہ آفٹر کرونا جو ہے وہ آ جائیں گے لینے کے لیے. تو ہماری ایفرٹ جاری رہتی ہیں. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ بچے بھی اپنے ماں باپ کو ضرور ایک دفعہ ملیں گے ضرور. یہ جو بچی ہے جی, یہ ہادیہ نام ہے اس کا, اور اس کے ماں باپ شیخو پورہ میں ہیں, اور انہوں نے اچھا, اس کے ماں باپ کو آپ ٹریس کر چکے ہیں؟ جی یہ شیخو پورہ میں ہیں. جی. اب اس کا یہ ہوا کہ یہ بچی بھی, اس کے ماں باپ نے فیملی سے پیسے لیے اور اس بچی کو کام پہ رکھوا دیا. لیکن جیسے کہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ پیسے لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور بچے کو ان کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو مالکن تھی وہ اس بیچاری کے اوپر بہت زیادہ تشدد کرتی تھی, اور یہ بچی بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کے وہاں سے بھاگی ہے. کسی بندے نے اس کو تھانہ کانا میں پہنچایا, اور پھر انہوں نے ہمارے پاس اس کو ریفر کر دیا, اور اس وقت سے تقریباً 1.5 سال ہو گئے یہ ہمارے پاس ہے. اور آلدو اس کے ماں باپ آئے ہیں کورٹ سے لینے کے لیے, لیکن کورٹ نے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بچی یہاں پہ رہے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے اگر ایک دفعہ انہوں نے پیسے لے کے کام پہ رکھوا دیا دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ بچی ماشاءاللہ یہاں پہ بڑا اچھا وہ اسکول بھی جا رہی ہے, پڑھ رہی ہے, اور ماں باپ آتے ہیں ملنے کے لیے, بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوائٹ سیٹسفائیڈ. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ مجھے لینا پڑے گا, اور وہ تو پروگرام میں ضروری ہوتا ہے. تو بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے ایک الگ سیکشن ہے یہاں پر. ابھی میں جب آئی تو میرے علم میں آیا کہ ایک الگ سیکشن ہے جو کہ نیو بورنز کا سیکشن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے دارالمان ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ جس بچے کو اون نہیں کرنا چاہتے وہاں پر دے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اب اس سیکشن کا آغاز ہوا, اور میں بڑی بے چینی سے انتظار کری تھی کہ اس سیکشن میں جایا جائے اور ملا جائے, کیونکہ مجھے پرسنلی نیو بورن بیبیز کے ساتھ ایک بڑی ایفیلیشن فیل ہوتی ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, وہیں آپ کو لے چلیں گے, اور اب ہم سے آپ کی ملاقات وہیں پر ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت میں جس حصے میں موجود ہوں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے, وہ وہاں پر میں آنے کے لیے شروع سے بے چین تھی کہ میں کسی طریقے سے وہاں پر پہنچ جاؤں. اور جب میں یہاں پہ آئی تو اتنے معصوم سے چھوٹے چھوٹے نیو بورن بیبیز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور کسی بھی اسپتال کی نرسری سے کم یہ جگہ جو ہے وہ نہیں لگ رہی. جب میں اندر آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آبویسلی ان بچوں کے ساتھ بھی ایک سٹوری کوئی نہ کوئی جڑی ہوگی, تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی, انوانٹیڈ بیبی. اور میں واقعی سچ بول رہی ہوں کہ یہ ٹرم سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کبھی بیبی بھی انوانٹیڈ ہوا ہے؟ جن لوگوں نے اس طریقے سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پھینکا ہوا ہے, ان سے کوئی جا کے یہ کہے کہ کبھی آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نہیں نوازتا. خیر, نازیہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں, اور
چونکہ مینیجر ہیں تو obviously اس حصے کو بھی مینیج کر رہی ہیں, اینڈ سب سے ڈیلیکیٹ اور سب سے مشکل والا اور راتیں جگانے والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بچوں کا. نازیہ, تو یہاں کے کیا چیلنجز ہیں خاص طور پر نرسری کی اگر میں بات کروں جہاں پر نیو بورن بیبیز جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں؟ واقعی یہ چیلنج ہوتا ہے کیونکہ ایک ماں کے لیے اپنا ایک بچہ سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو ساری رات جاگنا پڑتا ہے, سارا دن لک آفٹر کرنا پڑتا ہے, اور یہاں پر بعض اوقات ہمارے پاس 10 سے زیادہ بچے ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر میں اپنے اسٹاف کو شاباش دوں گی جو دن رات ان بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم بھی ساتھ ساتھ ہمارے ڈاکٹر, نرسز, ہماری اتھارٹی سب جو ہے وقتاً فوقتاً ان کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ان کی کسی بھی کوئی کمی نہ آئے. کوئی میڈیکل کے لحاظ سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے جو ہے ہم ان کو. اچھا نازیہ, جب میں یہاں پر آئی ہوں تو بڑے پیارے پیارے سے نام, بڑے اچھے اچھے سے نام ابھی میں پوچھتی ہوں, ذرا ملوائیں تو صحیح آپ یہاں پر جو آپ کے نرسری میں بچے ہیں اتنے پیارے پیارے سے. میں تو میری آواز کی ٹون سے ہی لگ رہا ہوگا کہ میں ایکسائٹیڈ ہوں ان کو دیکھ کے. تو کون ہے جی, کیا نام ہے ان کا؟ یہ ابیحہ ہے, یہ ہمارے پاس خوشاب سے آئی ہوئی ہے. اچھا. اور یہ بڑی نوٹی سی ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کہ بڑی نوٹی ہے, شرارتیں کرتی ہے اور ایڈجسٹ ہو گئی ہے ہماری نرسری. ہو گئی ہے. کتنی دیر کی ہے یہ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ کے درمیان میں. اچھا جی صحیح ہے. اور یہاں پہ یہ کون ہے جی, ان کا کیا نام ہے؟ یہ جی ہمارے پاس ذیشان ہے, یہ شادرہ سے آیا ہوا ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو بھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے سی پی آئیز ہیں, اگر وہاں پر کوئی انفینٹ ملتا ہے تو وہ لاہور ہمارے پاس نرسری ہے, یہیں پر ریفر کیا جاتا ہے. کہیں پر بھی جی اس وجہ سے جس ڈسٹرکٹ سے بچہ ملتا ہے وہ یہاں لاہور میں ہی ہمارے پاس آتا ہے. لگ بھگ کیا ایریا جو لاہور میں لائے جاتے ہیں, کس ایریا سے جو بچے ہیں پورے پنجاب سے لاہور میں لائے جاتے ہیں؟ کتنا ایریا ہے جو بچے کہیں سے بھی اگر کہیں ملیں تو ان کو لاہور پنجاب میں کہیں سے بھی جو بچہ ملتا ہے وہ ہماری طرف ہی آتا ہے سی پی آئی میں, اور خصوصاً جہاں جن ڈسٹرکٹ میں ہمارے سی پی آئیز ہیں وہاں سے بھی بچے یہیں پر آتے ہیں. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا جی, یہ تو بالکل ہی چھوٹا سا, بالکل فریشلی نیو بورن ہے. ایک تو نیو بورن ہوتا ہے نا, یہ تو بالکل فریش والا نیو بورن لگ رہا ہے. جی بالکل, یہ ملتان سے رات ہی کو آیا ہے. تو عائشہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کوئی اچھا سا نام جو ہے اس بچے کا رکھیں تاکہ ہمیں. نازیہ یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کسی کا نام رکھنا. لیکن obviously آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ کس کا نام پیارا لگ سکتا ہے؟ تو اگر آپ نے مجھے رسپانسبلٹی دی ہے, بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے؟ جی یہ بیبی بوائے ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, بیبی بوائے, میرے بیٹے کا نام آریز ہے, اور مطلب میں ابھی اس کا آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب لیڈر ہے, اور ہم نے اس کے مطلب کی وجہ سے یہ نام رکھا تھا. تو میں بالکل ایک تو بیسٹ وشز دوں گی. آریز میں اس کا نام رکھنا چاہوں گی کیونکہ اپنے بچے سے زیادہ تو کسی کا نام آپ کو پیارا نہیں لگتا. اور بیسٹ وشز یہ کہ یہ یقیناً بڑا ہو کر لیڈرانہ صلاحیتیں اس میں ہوں اور یہ ملک و قوم کے لیے کوئی بڑا زبردست قسم کا کام کرے. ٹھیک ہے نازیہ؟ ضرور. یہ کون ہے جی؟ یہ عدن ہے. عدن جو ہے ہمارے پاس راول پنڈی سے آئی ہے. تو یہ ایک 14 سالہ بچی تھی, ٹی وی پہ بھی اس کا چلتا رہا ہے ریپ کیس. تو وہ اس کے بعد یہ بچی جو ہے نا, دونوں ماں بھی اور بچی ہمارے پاس آئی تھی. تو مدر جو ہے اس بچی کی وہ تو فادر کے پاس واپس چلی گئی ہے کورٹ کے آرڈر سے. اپنے فادر کے پاس؟ جی, بچی ابھی تک ہمارے پاس نرسری میں ہی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری. ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے نیکسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس طرف بھی بالکل لائن میں ایک کاٹس پڑی ہوئی ہیں اور اس میں سارے بچے ہیں. اچھا نازیہ مجھے یہ بتائے گا کہ اتنے پیارے پیارے نام کون رکھتا ہے یہاں پہ؟ ایک تو آپ نے مجھ سے رکھوا لیا نا, اور وہ میری مشکل اس لیے آسان ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام ہی دے دیا اسے. تو یہ اتنے پیارے پیارے نام کیا میوچلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے, کس طریقے سے رکھتے ہیں؟ اس کا یہ ہوتا ہے جس طرح گھر میں ایک بچہ آتا ہے تو سب ہوتے ہیں ایکسائٹیڈ, تو ہم لوگ بھی جب ہوتے ہیں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں. اپنی اتھارٹی سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی نام ہے وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم باقاعدہ طور پہ نام رکھتے ہیں, اس کا اذان دلواتے ہیں. جو بھی ایک نیو بورن بیبیز کے لیے ہم گھر میں کرتے ہیں وہی ہم سارا کچھ جو ہے یہاں پر آنے والے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور ویسے ہی ان کو اب مجھے بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے نازیہ, کیونکہ کارڈس کے اوپر نام لکھے ہوئے میں نے ابھی نوٹس کیا ہے. یہ تو جنت ہے, ٹھیک ہے, جنت ہے. جنت کہاں سے آئی ہے جی؟ جنت سمندری فیصل آباد سے ہمارے پاس آئی ہے. تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس بچے آتے ہیں. لاہور میں بھی کسی بھی ہاسپٹل سے, جنرل ہاسپٹل, میو ہاسپٹل, کسی بھی ہاسپٹل. سب بچوں کی ایک ہی سٹوری ہے کہ ہاسپٹل میں ہوئے یا کہیں آپ کو پڑے ہوئے ملے, یا کوئی ڈفرینٹ سٹوری بھی ہے کہ ماں باپ خود نہیں رکھنا چاہتے, اون نہیں کرنا چاہتے, وہ خود دے جاتے ہیں, اس طرح کی بھی کوئی چیز؟ اگر پیرنٹس دیکھیں ڈائریکٹلی تو اس طرح کسی کا بھی میرے خیال سے حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو خود کسی کے ہاتھ میں دے دیں. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے, ہیلپ لائن پہ کال آتی ہے یا کوئی پولیس کی طرف ریفر ہوا ہوا کسی ہاسپٹل سے آیا ہے کہ یہ ابنڈن بیبی ہے,
تو آ کے ہمارے سے جو ہے یہ بیبی ریسیو کر لیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. کچھ بچے جو ہیں جس طرح کوئی کوڑے پہ پھینک دیتا ہے, کہیں پر سڑک پہ چھوڑ دیتا ہے, کسی کھیت میں. ایک بچہ کھیل رہا ہے اور فہد اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کا نام ہے. میں چاہوں گی کہ یہ بچے کو آپ دکھائیں. اور یہ سٹوری نیوز میں بالکل چلتی بھی رہی اور ہم نے اس کو پڑھا, اور جب مجھے اپنا یاد آ گیا کہ جب میں نے سٹوری کو پڑھا تو بہت میں نے تکلیف محسوس کی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فہد بچہ ہے اور اس کو میرے لیے بتانا مشکل ہو رہا ہے. اس کو مجھے نہیں پتا اس کے والدین تھے کون تھے, لیکن کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اس کو پھینک گئے تھے. اور اس کے بعد ڈاگ بائٹ ہے یہ جو آپ اس کے فیس پہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر بھی اس کے بعد جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی اور آج وہ ہمارے ساتھ ہے, کھیل رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بڑی تکلیف دہ قسم کی بات ہے, بڑی تکلیف دہ قسم کی کہانیاں یہاں پر ہیں. ہاں جی, یہ کون ہے جی؟ انوشا سائیوال سے ہیں جی. انوشا سائیوال سے ہے. اب یہ دیکھیں یہ ڈسیبل ہے. اس کی اگر آپ لیگس کو دیکھیں تو اس کی ہینڈز پہ ہے. اب کچھ نہیں پتا ہے کہ اس کو کوئی جان کے چھوڑ گیا ہے ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو ہے. تو یہ ہمارے پاس ساہیوال سے آئی ہے. اچھا جی, تو نام اس کا ہم نے رکھا ہے. بہت پیارا نام ہے, بہت پیارا. یہ تو سو رہی ہیں جی, اور یہ تو میری ہم نام ہے. جی عائشہ ہے. کہاں سے آئی ہیں جی یہ راول پنڈی سے آئی جی. کیونکہ دیکھیں جب چھوٹے بچے آتے ہیں نا عموماً ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, تو آپ کو کنفیوژن تو نہیں ہو جاتا؟ تو اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہوا ہے نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دن میں بار بار ان کی شکلیں دیکھنی ہوتی ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ یہ والا بچہ ہے. اور دوسرا ایسا تو نہیں ہو جاتا ایک کو دودھ پلا دیا اور پھر اسی کو دوبارہ پلا دیا اور پھر وہ کوئی ایک بچہ بھوکا رہ گیا؟ ایسا تو نہیں کرتے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہوتا. میکسیمم کیئر ان کی جا سکتی ہے, کی جاتی ہے. اور دیکھ لیں آپ کے سامنے سارا کچھ ہے کہ ہمارا کیا سسٹم ہے, کیسے اٹینڈنٹس ان کو. میں بالکل آپ کے حوصلے کو, آپ کی ہمت کو داد دینا چاہوں گی. یہ جو بات میں نے آپ سے پوچھی نا, ٹوئنس کی ماؤں کے ساتھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا, تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بچے ہیں, تو میں نے اس لیے پوچھا. یہ کون ہے جی؟ جی یہ زنیرہ ہیں. اچھا, زنیرہ ہے فیصل آباد سے. جی اچھا جی. زنیرہ کا تھوڑا موڈ مجھے لگ رہا ہے خراب ہے. زنیرہ کتنی دیر کی ہے؟ زنیرہ یہ 3 to 4 months کے بٹوین ہے. تو زنیرہ کا یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے سٹاف کی بڑی لاڈلی ہے, تو اس کو نا گود کی عادت زیادہ ہے. گود میں رہتی ہے جی, تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے نا وہ کورٹ میں رہ نہیں رہی ہے. صحیح. یہ دونوں بچے بھی نرسری والے بچے ہیں, یہ بھی یہی رہتے ہیں؟ جو ایریا ہے یہ بھی ہمارے پاس Day 1 سے ہے. تو یہ تقریباً 2 سال کی ہے. جی جی بالکل یہ فہد ہے. یہ بھی نرسری کے بیبیز ہیں, یہ بھی یہیں پہ رہتے ہیں؟ جی بالکل ہے. اس کے علاوہ 2 بیبیز اور ہیں. وہ ارحم ہے, فیصل آباد سے آیا ہوا ہے, اور وہ عبداللہ ہے. اچھا, یہ دو بیبیز ہیں. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ نازیہ. بہت مزہ آیا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور ایک بار پھر سے میں آپ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی ہوئی. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک رات ماں کا جو جاگنا ہے بچے کے ساتھ وہ بھاری پڑ جاتا ہے. اور یہاں پر ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے بچے ہیں اور زبردست طریقے سے یہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ نبھائی جا رہی ہے. امید کرتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر اور ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے یہاں پر پہنچے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کرے, ہمیں سیدھا راستہ دکھائے, اور جلد از جلد ہماری سوسائٹی سے اس طرح کی برائیاں جو ہیں وہ ختم ہوں. بالکل عدن کا ایک کیس ہمارے سامنے بالکل موجود ہے, بڑی تکلیف دہ سٹوری ہے. فہد کی سٹوری بھی بالکل میں نے آپ سے جس طرح شیئر کی ہے, تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہر وقت رہتی ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا. آپ سے میں بالکل اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے خیال رکھیے. اللہ حافظ.